शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसिज़ हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर मुताला पाकिस्तान डिविजनल पब्लिक स्कूल व इंटर कॉलेज चीचावतनी से मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरा मुल्क जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का शिकार है और ये लॉकडाउन आपकी तालीम के आड़े ना आए, तो इस सिलसिले में मैंने साले दोम के मुताला पाकिस्तान के ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है कि ये आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी और ये आपके लिए ममदो मुआवन होंगे। तो इससे पहले कि हम आज के सबक का, जो कि बाब अव्वल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम है, उसमें नज़रिया पाकिस्तान टॉपिक का आगाज़ करें, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि नज़रिया क्या है, नज़रिए से क्या मुराद है, नज़रिया किसको कहते हैं। उसके बाद हम नज़रिया पाकिस्तान की तरफ आएंगे। नज़रिए से मुराद, जैसा कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, नज़रिए से मुराद है आइडियोलॉजी, नज़रिए से मुराद एक सोच है, एक फ़िक्र है, एक तसव्वुर है, एक मकसद है, एक ख़याल है, जिसको हासिल करने के लिए इंसान तमाम ज़िंदगी जदोजहद करता है। ये तो हो गई इनफरादी बात कि जिसको हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करता है। अब अगर इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो किसी भी कौम का नस्बुल-ऐन का मकसद ज़िंदगी होता है। नज़रिया किसी भी कौम का मकसद हयात होता है। तो आइए अब देखते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान दुनिया की पहली नज़रियाती ममलिकत है और इसकी बुनियाद इस्लामी नज़रिए पर कायम और इसको अमली शक्ल पाकिस्तान जो है नज़रिया पाकिस्तान ही ने वजह से दी कि जिस नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमान हिंद इकट्ठे हुए और उन्होंने उनके जहन में एक तसव्वुर पैदा हुआ, एक ख़याल पैदा हुआ। पाकिस्तान यकीन भी है, पाकिस्तान अक़ीदा भी है, पाकिस्तान नज़रिया भी है, पाकिस्तान ज़मीन भी है। तो ये वो नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में है। आइए अब नज़रिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। नज़रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान ममलिकत खुदादाद एक ठोस नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई। पाकिस्तान के नज़रिए की असास दीन इस्लाम है, जो मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करता है। इस्लामी निज़ाम हयात इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ये मुआशरती, इखलाकी, सियासी, मजहबी और मुआशी शोबों के हवाले से बुनियादी असूलों का हामिल है। इस्लामी निज़ाम कुरान पाक और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस पर इस्तवार है। यही निज़ाम हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बुनियाद करार पाया। बरसगीर के मुसलमान अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में दूसरी अक़वाम के साथ ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा पा लेने के बाद भी उन्हें अपने मकसद के हसूल में कामयाबी दिखाई नहीं दे रही थी। हिंदू अक्सरियत का गलबा साफ नज़र आ रहा था। बड़े गौर व फिक्र के बाद मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ऐसे इलाक़ों में एक मुस्लिम ममलिकत कायम हो जाए जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हों, जो मुसलमान दायमी ग़ुलामी से भी छुटकारा पा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मंजिल मकसूद पाने के लिए मुसलमानों ने एक अजीम तहरीक का आगाज़ किया। अलहदा इस्लामी ममलिकत का क़याम एक मकसद बना और यही मकसद नज़रिया पाकिस्तान की तख्लीक का बाइस बना।
نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید اور سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسی عظیم ہستیوں نے اس پودے کی آبیاری کی۔ ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کریں، اور یہ خواب سالہ سال کی کاوشوں اور قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، وہ بتل عظیم جس نے مسلمانان بر صغیر کو باوقار اور محفوظ مقام تک پہنچایا اور ایک علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کا تصور عملی شکل میں ڈال دیا، وہ قائد اعظم ہی کی ہستی تھی۔ انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی: پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ 1943 کے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی میں قائد اعظم نے پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح مارچ 1944 میں طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا: پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ قائد اعظم نے بر صغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں، وہ ایک مکمل قوم ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کر لیں۔ لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان۔ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بر صغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں واضح کر دیا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو ایک جنرل سا تعارف ہوا، اور آج ہم آج کے لیکچر میں نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامی نظریہ ہی دو قومی نظریہ ہے اور دو قومی نظریہ ہی نظریہ پاکستان ہے۔ تو آئیے تفصیل سے ہم نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے عقائد و عبادات، نمبر 2 ہے جمہوری اقدار کا فروغ، معاشرتی انصاف اور مساوات، شہریوں کے حقوق و فرائض، اور 5واں اور آخری پوائنٹ ہے اخوت و بھائی چارہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ آئیے سب سے پہلا ٹاپک عقائد و عبادات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں، عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقائد میں کیا آ جاتا ہے؟ عقائد اور عبادات کو اگر ہم الگ سے اس کا جائزہ لیں
تو عقائد میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان، ہمارا عقیدہ ہے رسالت پر ایمان، ہمارا عقیدہ ہے یوم آخرت پر ایمان، ہمارا عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان، ہمارا عقیدہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ عقائد میں توحید کیا ہے؟ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے۔ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، یعنی اللہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں ایک، صفات میں ایک، اور صفات کے تقاضوں میں ایک۔ رسالت سے مراد ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو 1,24,000 انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا۔ ان کے بعد کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ جیسے کہ یہ قادیانی اور احمدی یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے جو ایسا سوچتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان، آخر ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو ہم بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں نے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ فرشتوں پر یا ملائکہ پر ایمان، اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو کہ عبادت کرتے ہیں، یہ گناہ اور بدی سے پاک ہوتے ہیں اور اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ ہر انسان پر بھی 2 فرشتے مقرر ہیں جو کہ اس کا حساب لکھتے ہیں۔ الہامی یا آسمانی کتابوں پر ایمان، ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر کچھ کتابیں نازل ہوئیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں اب تبدیلیاں کر دی گئیں، وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ کتابیں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر وہ صحیفے اور کچھ کتابیں نازل ہوئیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عبادات میں سب سے پہلے آتی ہے نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج اور پھر جہاد۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، سب سے زیادہ فرضیت ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے وہاں سے۔ اس کے بعد ہے روزہ۔ روزہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے رمضان کا، جس میں مسلمان تمام دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کے بعد ہے جی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اپنے مال میں سے 2.5% یعنی مال کا 40واں حصہ اللہ کے نام پر مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حج تمام صاحب حیثیت پر فرض ہے، زندگی میں 1 دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اور مسلمان زندگی میں 1 دفعہ اللہ کے لبیک اللہم لبیک کی صدا رہتے ہوئے اللہ کے حضور جا کے عبادت کرتے ہیں اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں۔ اور یہ تو اس کے علاوہ جہاد بھی ہے، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، دونوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند بنانا ہے۔ عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اس کے خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کہ جہاں طاقتور کی بات نہیں مانی جائے گی، جہاں اکثریت کی بات مانی جائے گی، جہاں مساوات ہوگی،
جہاں حکومت وقت سب کو جواب دہ ہوگی، جہاں ریاست اپنے تمام اعمال کی جواب دہ ہوگی۔ پھر خلفاء کی مثال بھی اس میں آ سکتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جب یعنی احتساب کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا کہ اسلامی ریاست اور جو معاشرہ ہے اس کی بنیادی مشاورت پر ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں جو جیسے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ کے طور پر اختیارات سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متصادم نہ ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹس، پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو جبل جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا مقصود تھی۔ ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کے معاشرتی خد و خال کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو نئے سرے سے نافذ کیا جائے۔ پاکستان کو اسلامی معاشرے کے خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی تصور جمہوریت سے مختلف ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ جی اگلا پوائنٹ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سال دوم کے پاکستان سٹڈیز کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ باب اول اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس میں نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کا تیسرا پوائنٹ معاشرتی انصاف اور مساوات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کوئی بھی معاشرہ کفر کی بنیاد پر تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتا۔ وہ مشہور فاطمہ نامی عورت کا واقعہ ہے، آپ نے یقیناً سنا، اپنی اسلامیت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک معزز قبیلے کی خاتون فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کچھ سفارش لے کر آئے کچھ صحابہ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کے حکم دے دیتا۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے عدل، سماجی انصاف اور مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے ہوئے تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم ہوا۔ ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا جانا مقصود۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کی سزا بھی معاف نہ کی۔ انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مثالیں قائم کی۔ اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے۔ عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہر کردار میں اہم تسلیم عورت کی گئی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور اسلام ہی نے دیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی، خاندانی غرض ہر پہلو میں مکمل تحفظ فراہم کیا ہے۔ عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصہ دار قرار دیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی، تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں قانون کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے اور دوسرے کا حق ایک کا فرض، یعنی ان کا آپس میں، یعنی حقوق و فرائض کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بناتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں۔ حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انہیں علم و صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے۔
اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں دیے گئے۔ حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے کالے، عربی و عجمی میں کوئی فرق، کوئی تمیز روا نہ رکھی گئی۔ کیا میں پاکستان کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملیں، ترقی کے یکساں مواقع حاصل کر سکیں اور ان میں احساس کمتری نہ ہو اور نہ نسلی برتری کا کوئی احساس موجود ہو، تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے روبرو لایا جا سکے۔ افراد کو حقوق کی فراہمی اور تحفظ کا فرض اسلامی ریاست پر عائد کیا گیا۔ قائد اعظم نے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی ان کے پورے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اسٹوڈنٹس، اسلام امن کا دائی مذہب ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ اور ایک کی خوشی بھی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ و عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب ہوگا تو ہی ایک اعلیٰ اور عرفہ اسلامی ریاست قائم کی جائے گی۔ امید ہے کہ لیکچر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔